नींद में करवट बदल कर उसने आंखें खोली थी। मरजान अपनी जगह पर नहीं था ही नहीं। वो परेशानी से उठी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। वो परेशानी से पूरे कमरे में उसे तलाशने लगी, मगर वो कमरे में था ही नहीं। कहाँ गई ये? वो जल्दी से ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे उतरी और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। जब टेरेस का दरवाज़ा खुला देखा, वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए ऊपर चली गई थी। वो कॉफ़ी का कप सामने रखे ठंडी हवा को आंखें बंद किए महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई थी उसके हवा में उड़ते बाल देखकर। मिस्टर मरजान काज़मी, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। मुझे नहीं पता था आप ऐसे मौसम में बाहर भी निकलते हूँ। उसके करीब रुकती वो मुस्कुराकर बोली, आप सोई नहीं? सो ही रही थी, लेकिन आपको ना पाकर परेशान हो गई। आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। वो मुस्कुराया। यहाँ ठंड है ज़ारा, लेकिन आप यहाँ हैं तो मैं भी यहाँ पर ही रुकूंगी मरजान। आप परेशान हैं किसी बात को लेकर? हाँ ज़ारा, अंकल मुनव्वर उन लोगों के साथ आज अरेस्ट हुए हैं। ज़ारा ने चौंक कर उसे देखा। कितना बोझ वो अकेले दिल पर लिए घूम रहा था। यकीनन उन लोगों के साथ मिलकर ही उन्होंने हमारे घर को जलाया था, और मोम और बाकी सबकी मौत के ज़िम्मेदार भी वही। आप ऐसा मत कहें। वो ऐसा क्यों करेंगे मरजान? वो ऐसा ही करेंगे ज़ारा, मैं जानता हूँ उन्हें। प्रॉपर्टी के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मेरे बहुत से अपनों को वो मुझसे छीन चुके हैं। आप किसी अपने को खोने से भी डरता हूँ। ज़ारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मरजान ने संजीदगी से उसे देखा, जिसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। आपको ठंड लग रही है, चलें वापस चलते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो जाने के लिए पलटा, जब ज़ारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे रोका। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं मरजाना, आपके अपने आपके साथ हैं और सही सलामत है, और जो भी इस काम में मुलव्वस है वो सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मरजान ने संजीदगी से उसके मुतमईन चेहरे को देखा। चले, उसका हाथ थामती वो मुस्कुराई। उसकी अकड़ती सांसों पर तरस खाकर वो एक कदम पीछे हुआ। लंबे सांस लेती वो उसे बेबस नज़रों से देखकर शर्म और हया से नज़रों का तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और गंभीर पलकों को झुका गई। नींद उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। उसे आंखें खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी, और साथ ही जागने की वजह से आंखों में चुभन हो रही थी, जिसके नतीजे में उसकी आंखें पानी से भर गई थी। वह संभलती हुई बेड पर टांगे लटकाए बैठी, सर घुटनों पर बाजू रखती वो सर को हाथों में गिरा गई थी। शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखा और उसके करीब बैठा था। खामोशी से उसकी नज़रों ने उसके थकान से मरजान चेहरे को देखा था। वह फ़ोन की तरफ बढ़ा था, क्योंकि फ़ोन की रिंगटोन बजने पर शीख ने सर उठाकर उसे फ़ोन को देखा था। वह फ़ोन उठाए विंडो की जानिब बढ़ा और संजीदगी से ज़ुबैर की बात सुनने लगा। आशिक ने धुंधली नज़र से उसे देखा, जो फ़ोन कान से लगाए स्पॉट लहजे में उसे कुछ समझा रहा था। वो उठकर उसकी जानिब बढ़ी। जब उसका सर चकराया था, वो बढ़कर उसे थाम चुका था। वो बेहोश हुई थी, उसके कंधे पर सर गिरा चुकी थी। मैंने जो कहा वो हो जाना चाहिए। वो फ़ोन पर सख्ती से ऑर्डर देते हुए फ़ोन को साइड पर रख कर उसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर वो होश की दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक तहलक और तकलीफ दार सोच ने उसके दिल को जकड़ा। वो उसकी सांसें और नब्ज़ देखने लगा, मगर वो बिल्कुल सही सलामत थी, बस गहरी नींद में थी। उसे थामे वो बेड पर लटा गया। अच्छा नहीं किया आपने अशीक, वो खफा लहजे में कहता वो उस पर ब्लैंकेट डालकर बड़बड़ाया। उसके ख्याल से वो सो गई थी, जबकि उस बेचारी के साथ क्या हो रहा था ये वो भी नहीं जानती थी। अपने दहकते चेहरे पर किसी का ठंडे हाथ का लम्स महसूस करके उसने धीरे से आंखें खोली थी। उठे और ये पी लें। उसे सहारा देकर उठाते हुए वह संजीदगी से बोला, सुबह हो गई, हम कब सोए थे? वो काफ़ी का मग हाथों में दबाते हुए बोली, सुबह नहीं, दिन के 11 बज रहे हैं। डोंट वरी, आप ये पी लें, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? क्योंकि आपको बहुत तेज़ बुखार है। अच्छू। वो कॉफ़ी का कप जल्दी से उसके हाथ में थमाते हुए हाथ चेहरे पर देकर छींकी। सॉरी, हमें वो ठंड। छू। वो दोबारा बोलते हुए छींकी। शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैली। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी। आशिक ने कॉफ़ी का सूप लेते हुए कहा, ये आपके खिदमत गुजार ने बनाई है मोहतरमा। वो सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला। आशिक के लबों पर मुस्कुराहट फैली। उसने ब्लैंकेट से दूसरा हाथ निकालकर उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। वह संजीदगी से उसका बुखार से सुर्ख चेहरा देखते हुए उसके हाथ पर लब रखते हुए सीने से लगा गया था। वो उसकी मोहब्बत से भरी नज़रों में देखकर मुस्कुराई थी। ये लोग कहाँ रह गए? नाश्ता तक नहीं किया अभी तक इन्होंने। आफरीन बेगम ने प्लेटें खुश करते हुए साले से कहा, जो काम में उनकी मदद कर रही थी। अरे चाची जान, उन्हें रहने देना, साथ में जब भूख का एहसास होगा आ जाएंगे बाहर। साले के बाद पर आफरीन बेगम ने उसे सर में झोंपड़ लगाया था। वो सर नीचे करते हुए मुंह पर हाथ देती मुस्कुराई थी।
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں کی تیاری ہے؟ آفرین بیگم نے اسے تیار دیکھ کر تعصب سے پوچھا۔ ایکچولی مرجان نے مری کی ٹکٹ بک کی ہے، ہم مری جا رہے ہیں۔ پچھلی بار کا ٹرپ ٹھیک نہیں گیا، اس لیے وہ گزرے لمحوں کو یاد کرتی نظریں جھکائے بولی۔ جب سیڑھیاں اترتے مرجان پر پڑی بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی اسے دیکھ کر۔ اچھا خیال سے جانا بچے اور پہنچ کر فون کرنا۔ فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی ہے، شاویر کہاں ہے؟ بیٹا پتہ نہیں، ابھی تک تو ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے، میں جا کر پتہ کرتی ہوں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ صالح بھی اس کے پیچھے ہونے کو تیار تھی جب وہ دونوں سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ عشیق نے لائٹ گرین کلر کی قمیض جس پر سفید کڑھائی کا کام کیا گیا اور آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ سر پر لیے وہ اس کے پیچھے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ بیٹا ناشتہ لگا دوں؟ آفرین بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاویر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا اور مرجان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ شاویر نے آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے گھورا جو اسے چھیڑنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ عشیق زارا کی طرف مسکان اچھالتے ہوئے اس کے قریب چیئر پر بیٹھی تھی۔ شاہ دادا صاحب نے مری کے لیے ہمارے ساتھ تمہاری بھی ٹکٹس بک کروائی ہیں، پیکنگ کر لینا، 1 گھنٹے میں فلائٹ ہے، ہم نکل رہے ہیں۔ ہم نہیں جا سکتے فی الحال۔ لیکن کیوں؟ مرجان ہم نہیں جا رہے، دیٹس اٹ، آپ لوگ انجوائے کریں، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا عشیق کو دیکھنے لگا جو بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے زکام کے ساتھ شدید بخار تھا۔ میں دادا صاحب کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ تم نہیں جا رہے، مرجان کہہ کر شہنشاہ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماریہ بی بی بھی اپنے کمرے سے آپ باہر نکلی تھی، انہیں ڈائننگ ہال میں دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ شاویر نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا تھا جسے دیکھ کر پھر وہ جل بھن گئی۔ آفرین بیگم نے اسے ناشتہ لگا کر دیا تھا، وہ انہیں گھورتی ہوئی بریڈ پر جیم لگانے میں مصروف ہوئی۔ عشیق چیئر پیچھے کرتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، وہ ہونٹوں کو ہاتھوں سے ڈھانپتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شاویر بھی اس کے پیچھے اٹھ کر گیا۔ آفرین بیگم اور زارا نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ماریہ نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے شاویر کی پلیٹ میں اس کا توڑا ہوا نوالا دیکھا جو وہ وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے اٹھ گیا تھا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے جلدی سے بیسن کے پاس آئی اور اسے ابکائی آئی تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے چونک گئی تھی، اس کے ہاتھ پر خون جو لگ گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ دھو کر کلی کرتے ہوئے ٹشو سے ہونٹوں کو صاف کر کے ڈسٹ بین میں ڈال کر باہر نکل گئی۔ شاویر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، وہ مسکرائی ہوئی باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ سوری بس وومٹنگ ہو گئی، وہ اس کے ہاتھ پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شاویر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نیچے مت بیٹھے نا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جلدی سے بولی۔ کیا کھایا تھا کل آپ نے؟ ہم نے بس کھانا کھایا تھا اور کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا۔ کون لے کر آیا تھا وہ کھانا؟ چھوٹی امی لے کر آئی تھی، اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، آج اس کا پیپر تھا۔ سر پر چادر لیتے ہوئے وہ کندھے پر بیگ لٹکائے باہر نکلی۔ مرجان بھائی پہلے مجھے ڈراپ کر دیں، وہ انہیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھ جلدی سے بولی۔ سوری ہم لیٹ ہو رہے ہیں فلائٹ کے لیے، ندیم تم چھوڑ کر آؤ، یونی خیال سے جانا، تم چھوڑ دو گے؟ ندیم نے اسپاٹ نظر سے مرجان کو دیکھا، پھر سر کو تعصب سے ہلاتے ہوئے وہ گاڑی کو نکال چکا تھا۔ مرجان اور زارا انکل آ چکے تھے کیونکہ ان کی فلائٹ تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے سکون چاہتے تھے، اس لیے شہنشاہ صاحب نے انہیں مری جانے کا کہا تھا اور وہ مان گئے تھے، یا پھر مرجان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ صالح نے آنکھیں سکیڑ کر اس سڑک کو دیکھا جو اسے بغیر ایک نظر دیکھے گاڑی سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولنے لگی۔ آپ پیچھے بیٹھے محترمہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ صالح نے آنکھیں گھمائی تھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ندیم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی کیونکہ اس سے بحث کرنا فضول تھا، وہ منواتی تو اپنی ہی تھی، ایک وہی تو تھا جس پر وہ رعب جھاڑ لیتی تھی۔ رکو، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ وہ جلدی سے بریک لگا چکا تھا، بغیر اس کی بات پوری سنے وہ جلدی سے اٹھ کر گاڑی کا گیٹ کھولتے ہوئے نیچے اتری۔ ندیم نے سر چٹکتے ہوئے گاڑی کا گیٹ کھولا اور نیچے اترا اور گول گپے کی پلیٹ لیتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ کیونکہ اسے گھر میں یہ سب کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے آج وہ ساری کمیاں پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، وہ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ صالح نے منہ میں پورا گول گپا لیتے ہوئے اسے گھورا۔ بھیا تھوڑا اور مسالہ ڈالیں نا، وہ پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے مسکرائی۔ ندیم نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج تک اس نے اس کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے ایسے دمک رہا تھا جیسے ایک چھوٹے بچے کو وہ کھلانا مل جائے جس کی اسے بچپن سے طلب ہو۔ آپ کھائیں گے؟ وہ اس کی طرف مڑ کر چہک کر بولی۔ ندیم نے سر کو جھٹکا۔ ہائے مزہ آ گیا، وہ تیز مرچوں سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرائی اور ہاتھ سرخ چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے بولی۔
جو لب بھیجے ہوئے کھڑا تھا، بے سختہ مسکرایا۔ سالے نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ کھانا بھول جاتی۔ وہ کہاں مسکراتا تھا، وہ تو کھانے میں مصروف تھی۔ آج اسے موقع جو ملا تھا۔ خالی پلیٹ رکھتے ہوئے اپنے پرس کو ٹٹولنے لگی۔ وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس آدمی کی طرف بڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے واپس گاڑی تک آیا تھا۔ سالے نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ بادل تیزی سے گرجا تھا، وہ سہمی تھی اچانک بادل کے گرجنے پر۔ ندیم نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس کی گھبراہٹ محسوس کیے بغیر اسے دیکھے پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ تیز مسالے والے گول گپے کھا تو چکی تھی، اب رہ رہ کر اس کا حلق جل رہا تھا، زبان پر تو مانو آگ لگی تھی۔ ندیم نے اسپاٹ نظروں سے اسے پرس سے ٹیشو نکال کر آنکھوں سے پانی صاف کرتے دیکھا۔ اس کا ناک بھی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی ایک شاپ کے سامنے روکتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے نکلا۔ سالے نے حیرانی سے اسے دیکھا جو اب بارش میں گاڑی سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ وہ آدھا بھیگا واپس آیا تھا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سالے نے نظر جھکائے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پینے لگی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے حلق کو تقویت بخشی۔ گاڑی انہی کے سامنے رکی تھی۔ سالے نے چادر درست کی، بارش مدھم ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی اٹھی۔ تھینکس، وہ اسے کہہ کر یونی کی طرف بڑھ گئی تھی اور سنجیدگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اور یونی میں انٹر ہو گئی تھی۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے مطمئن ہو کر گاڑی کو واپس موڑ چکا تھا، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی گہری نظروں سے دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور وہ اس کے لیے اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ماریا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ قصہ بیگم ہاتھ پر لوشن لگاتی رہی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ماما، میں سن رہی ہوں میری بچی، قصہ بیگم نے محبت سے کہا۔ ماما اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ کمال ہے، میں اس لڑکی کے مرنے کی تیاری کر چکی تھی۔ اگر تمہیں شبیر میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تو رہنے دیتے ہیں۔ کیا اماں آپ عشیق کو مارنا چاہتی ہو؟ ارے بیوقوف لڑکی، دھیرے بول، کوئی سن لے گا۔ قصہ بیگم نے اسے جھاڑ بلائی۔ ماریا اٹھتے ہوئے پیچھے مڑی جب وہ فریز ہوئی تھی دروازے کو دیکھ کر۔ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ قصہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب نظریں سامنے دروازے پر کھڑی زنیرہ پر پڑی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا وہ سب سن چکی تھی۔ ارے آؤ نا زنیرہ، بچے دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ قصہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے ماریا کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا گئی۔ آپ عشیق کو مارنا چاہتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے؟ اتنی نفرت کسی انسان کو کسی انسان سے کیسے ہو سکتی ہے امی؟ زنیرہ نے قصہ بیگم کو دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ قصہ بیگم کے چہرے کے تو رنگ اڑے تھے۔ وہ ماریا کو دیکھنے لگی جو خود خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ایک برا انسان برا کام کرتا ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ کشمالہ چاچی جو کچھ کر کے گئی، ایٹ لیسٹ ان سے تو یہ توقع رکھ سکتے تھے ہم، کیونکہ انہوں نے کبھی اس گھر کا بھلا نہیں چاہا۔ آپ ایسا کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی جان، اتنی نفرت ایک معصوم سی لڑکی کے لیے؟ ہم کیونکہ انہوں نے کبھی اس گھر کا بھلا نہیں چاہا۔ آپ ایسا کریں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی جان، اتنی نفرت ایک معصوم سی لڑکی کے لیے؟ زنیرہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ قصہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی نا؟ زنیرہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ سوچتی ہیں میں ایسا چاہوں گی؟ اس گھر میں دوبارہ کسی وجہ سے فساد پڑے، پہلے ہی بہت مشکل کے بعد اس گھر میں خوشیاں لوٹی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے امی کہ آپ ان خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ انکل آغا آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ ماما اب کیا ہوگا؟ اگر اس نے بابا کو یا گھر میں کسی کو بتا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ماریا نے قصہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا۔ مرجان نے روم کا دروازہ کھول کر زہرا کو اندر بھیجا اور خود فون نکال کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہم پہنچ گئے شاہ، اگر اطلاع کر دو گے، گھر اطلاع کر دو گے؟ ضرور، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں، تم وہاں کسی اور مقصد سے گئے ہو؟ تمہاری کل ہی شادی ہوئی ہے، بھابھی کو وقت دو، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ میں اس وقت بھی آفس میں ہوں، لہٰذا پوائنٹ پر آؤ، بات مت گھماؤ۔ کیا تم آفس میں ہو اس وقت؟ مرجان نے گھڑی پر وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے میٹنگ ہے اور مسٹر ظہیر کو تم جانتے ہو، انہوں نے صاف کہہ دیا وہ ڈیل کریں گے، تم سے کریں گے۔ شاہ نے ہینڈل نہیں کر پایا اس لیے مجھے جانا پڑا۔ اب دیکھو، یہ ڈیل کریں گے یا مریں گے؟ شاہ ویر نے انگلیوں میں پلاٹینم پین گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔
تمہیں بات بات پر مارنے مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بات تحمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ مذاق کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ پارٹی کب ہے اور کسے ڈھونڈنے گئے ہو وہاں؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم نے نظر رکھی ہے مجھ پر؟ تم بول رہے ہو میں سب پر طاہرانہ نظر رکھتا ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تمہارا اچانک مری جانا؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں انوائٹ کیا گیا ہے پارٹی میں اور تم وہاں نظر رکھنے کے لیے گئے ہو۔ فائل سامنے کھول کر رکھتا ہوا اسپاٹ انداز میں بولا، دھات دیتا ہوں تمہیں لیکن مجھے فی الحال جانا پڑے گا، تیاری کرنی ہے۔ وائی ناٹ؟ گڈ لک، ضرورت پڑے تو فون کرنا۔ وہ کال کاٹتے ہوئے سامنے آفس کا دروازہ کھولتے زبیر کو دیکھ بلیک کوٹ درست کرتے ہوئے اٹھا، سر میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ زبیر کے دروازہ کھولتے کہا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا اور مغرورانہ انداز میں میٹنگ روم میں انٹر ہوا۔ وہ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور اس پر بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے بٹھائے اپنی سحر انگیز شخصیت سے سب کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ وہ سب کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز آغا، ہمیں نہیں پتہ تھا دنیا کے نمبر 1 بزنس ٹائکون مسٹر شاویر حیدر ہمیں یہاں مل جائیں گے۔ مسٹر ظہیر تو اس کی موجودگی سے ہی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ ناٹ سرپرائز مسٹر ظہیر، آپ میرے بھائی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے مگر وہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہے بزنس کو لے کر، اس لیے میں یہاں ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ مرجان کے ساتھ ڈیل فکس کرنا چاہتے تھے۔ مرجان تمہارا بھائی ہے؟ ظہیر صاحب نے پوچھا۔ آف کورس، شاویر میرا بڑا بیٹا ہے، سہیل صاحب نے فخر سے ظہیر سے کہا۔ میں ہمیشہ سے ہی آپ سے ملنے کا خواہشمند تھا مسٹر شاویر حیدر، اتنی کم ایج میں آپ نے بزنس کو ماسٹر کر لیا، متاثر کن، بہت متاثر کیا ہے۔ آپ کے چرچوں نے اور آج آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا، جو کچھ ہم نے آپ کے بارے میں دنیا سے سنا وہ بالکل درست ہے۔ فرقان فائل لاؤ، ہم ضرور انویسٹ کریں گے، اور 60% نہیں 90%۔ وہ اپنے سیکرٹری کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے ساتھی تھوڑے حیران ہوئے۔ ظہیر سوچ لو اگر نقصان ہو گیا تو؟ آج تک جتنے لوگوں نے مسٹر شاویر حیدر کے ساتھ انویسٹ کیا ہے انہیں گھاٹا نہیں اٹھانا پڑا۔ ظہیر صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے انویسٹر کو باور کروایا یا فائل سائن کرواتے ہوئے اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ شاویر نے مسکراتے ہوئے فائل کا مطالعہ کیا اور پھر اس پر سائن کرتے ہوئے فائل سہیل صاحب کی طرف بڑھا دی۔ وہ مغرور شہزادہ فخر سے اپنی چیئر سے اٹھا اور ظہیر صاحب کو مصافحہ کرتے ہوئے میٹنگ روم سے نکل گیا۔ سہیل صاحب اور آغا صاحب نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ آج اس نے نہ صرف لاس ہونے سے بچایا تھا بلکہ انہیں 50 کروڑ کا ایڈوانٹیج ہوا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر اپنی مرسیڈیز کی فرنٹ سیٹ پر رکھا اور پاکٹ سے گاڑی کی چابیاں نکالی۔ جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی، اس نے سرعت سے فون نکال کر کان سے لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ یس آئی ایم لسننگ۔ شیری عشیقی آواز پر دل تک ٹھنڈا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں ایک حسین مسکراہٹ بکھری۔ یس مائی اینجل، وہ بے حد نرمی سے گویا ہوا تھا۔ ہمیں بھوک لگی ہے اور گھر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، گلے میں بہت جلن ہے، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں آئس کریم کھانی ہے، ہمارا فیورٹ فلیور ونیلا۔ اس کی معصوم سے خواہش پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اوکے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا اور گاڑی کو آئس کریم پارلر کے سامنے روکا۔ ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں، میں آ رہا ہوں بس آپ کی آئس کریم لے کر۔ کان میں بلوٹوتھ لگاتے ہوئے وہ اس سے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہوئے مسکان لبوں پر سجائے چل رہا تھا۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر، اسے پیک کرنے کا آرڈر دے کر اس سے بات کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی تمام لڑکیوں نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ سمپل سے حلیے میں بھی اس قدر پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ کے سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے، سفید کلائی پر باندھی اسمارٹ واچ، یہاں تک کہ اس کی سفید انگلیوں میں موجود راؤنڈ بلیک رنگ بھی اٹینشن اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پرکشش۔ اپنا آرڈر لے کر وہ پے کرتے بغیر کسی کی طرف غور کیے پارلر سے باہر نکل گیا۔ اپنا آرڈر لے کر وہ پے کرتے ہوئے بغیر کسی کی طرف غور کیے پارلر سے باہر نکل گیا۔ شیری، ہمارا گلا بہت دکھ رہا ہے، صبح سے بہت جلن اور کچھ اچھا نہیں لگ رہا،
سب کچھ کڑوا لگ رہا ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نرمی سے بولا اور گاڑی کو سپیڈ سے دوڑانے لگا کاظمی مینشن کی طرف۔ وہ فون کان سے ہٹاتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب اس کا سر چکرایا وہ بیڈ سے نیچے گری تھی، اس کے منہ سے خون نکلتا چلا گیا۔ شیخ، وہ جلدی سے بولا مگر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بہت دور گرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرے۔ شیخ، اس کے لب دھیمے انداز میں تھر تھرائے مگر آواز حلق تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ کاظمی مینشن پہنچا تھا۔ جلدی سے گاڑی کو روکتے ہوئے وہ پیکٹ تھامتا ہوا دوسرے ہاتھ میں فون پکڑتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تیز قدموں سے اپنے پورشن کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ ساکت ہوا۔ سامنے وہ فرش پر آنکھیں مدے ہوئے جان پڑی تھی۔ اس کی ہلکی گرین قمیض پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اس سے کچھ دوری پر فون پڑا تھا جس کی جانب وہ ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی مگر اس کا ہاتھ ساکت تھا، اس کے وجود کی طرح ساکت۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ اور فون نیچے گرا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دوبارہ وہی منظر لہرایا مگر اس بار وہ ساکت تھی، کوئی حرکت نہیں تھی اس کے بے جان وجود میں، وہ بالکل ساکت تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس کی نبض دیکھی جو بالکل ڈوب چکی تھی۔ اس کی سانسیں دیکھی جو نہ کے برابر چل رہی تھی۔ اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کو نکلا۔ ڈرائیور، دل ہراش لہجہ تھا، کوئی بھی سن لیتا تو دل ڈوب جاتا۔ اس کا بے حد درد تھا اس کی آواز میں، اور کتنا برداشت کرتا اس نے اپنی زندگی میں۔ جب بھی اس نے سوچا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی سب بگڑ جاتا تھا۔ اس کی آواز پر ڈرائیور جلدی سے لاؤنج میں آیا اور ڈرائیور کے علاوہ سب ہی لاؤنج میں جمع ہوئے تھے۔ یا خدا، یہ کیا ہوا عشیق کو؟ آفرین بیگم نے صدمے سے کہا۔ ایک منٹ میں ان کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہوئے۔ قصہ بیگم ماریہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ آغا صاحب دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے جس کے منہ سے خون بہہ کر سوکھ چکا تھا۔ گاڑی نکالو فاسٹ۔ جی بڑے صاحب۔ ڈرائیور اتنا کہہ کر جلدی سے لاؤنج سے نکلا، اسے بازو میں تھامے جلدی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے آغا صاحب، سہیل صاحب اور حرب بھی باہر نکلے تھے۔ آفرین بیگم کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ صالح اور زنیرہ نے ان کو سنبھالا تھا۔ امی آپ پلیز پریشان نہ ہوں، زنیرہ نے آفرین بیگم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ماریہ نے چور نظروں سے قصہ بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے کھڑی تھی۔ ہائے، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اللہ کیسے امتحان لے رہا ہے؟ تو میری بچی کو مار دیا۔ ہائے نشال، جاؤ انہیں پانی دو۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عریضے کے کہنے پر نشال جو قصہ بیگم کی طرف بڑھی، زنیرہ کے ہاتھ پکڑنے پر رکی اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہائے، میری بچی کو مار ڈالا۔ ماریہ نے نچلا ہونٹ دبا کر اپنی ماں کی ایکٹنگ دیکھی اور پھر انہیں چپ کروانے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ آفرین بیگم نے قصہ بیگم کی طرف اشارہ کیا جسے کہنا چاہتی ہوں ان کے پاس جاؤ اور انہیں دلاسا دو، مگر زنیرہ نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قصہ بیگم نے روتے ہوئے زنیرہ کو دیکھا جو نفرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی نظروں میں آج ان کے لیے ساری عزت ختم ہو گئی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی اور شرمندہ بھی تھی کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی کیونکہ اس نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ یا اللہ پاک، اس معصوم لڑکی کو اپنی امان میں رکھیے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا قصہ امی وہ سب پہلے ہی کر چکی ہیں جو وہ کہہ رہی تھی تو میں کچھ کرتی۔ مجھے لگا میری وارننگ پر وہ رک جائیں گی۔ اللہ پاک پلیز عشیق کو کچھ نہ ہو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کرتی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ ہاسپٹل کے آس پاس کھڑے سبھی لوگوں نے اس دیوانے کو دیکھا جو اسے بازو میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر کہیں کہیں خون لگا تھا، بلکہ سلکی بال جو ہمیشہ جلد سے محسوس انداز میں بٹھائے گئے ہوتے تھے آج بکھر کر پیشانی پر آ چکے تھے۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ اسے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ یہاں کے تجربہ کار چارج ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ خود کو تکتی نرس کو دیکھ کر گھبرایا جو جلدی سے سر ہاں میں ہلاتی ہوئی ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ ایک نرس ڈاکٹر کے ساتھ اسٹریچر لے کر آئی۔ اسے اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کے سفید پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے وہ اتنے قدم ساتھ چلا جتنے چل سکتا تھا۔ آئی سی یو کے دروازے پر ڈاکٹر نے اسے روکا۔ جسٹ سیو ہر، ادروائز میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ ڈاکٹر کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ سہیل صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور لمبا سانس خارج کرتے ہوئے پیچھے مڑا۔ آغا صاحب اور سہیل صاحب حرب کے ساتھ وہاں آ پہنچے تھے۔ میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ شاہ بولا۔ تمہاری ذمہ داری تھی نا، وہ بتاؤ کیا ہوا ہے اسے؟ آغا صاحب اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے۔ سوری سر، میں یہ کیس نہیں لے سکتا، پیشنٹ آلموسٹ ڈیڈ۔ آغا صاحب اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے بکھرے لہجے میں بولے۔ سہیل صاحب نے ان کو روکنا چاہا کیونکہ وہ شاہویر کی حالت دیکھ چکے تھے۔ وہ خود بہت بڑے صدمے میں تھا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے آئی سی یو سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آغا صاحب بھی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر کچھ کہہ پاتے وہ ان کے کوٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے انہیں دیوار سے لگا چکا تھا۔ کیوں نہیں لوگے یہ کیس؟ ہاں تم لوگے، تمہارے فرشتے بھی لیں گے اگر اسے کچھ ہوا، آئی سویئر میں۔ سہیل صاحب نے اس کا ہاتھ ڈاکٹر صاحب کی گردن سے نکالا اور لہو رنگ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ دیکھیں
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش. مجھے ہر حال میں میری وائف زندہ سلامت چاہیے. وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کرہ لہجے میں دھاڑا. سر، آپ کی وائف کو سلو پوائزن دیا گیا ہے جو دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے. پہلے گلے پر اثر کرتا ہے، دھیرے دھیرے باڈی میں پھیلتا ہے اور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں وجود کو اندر سے کھا لیتا ہے. آپ پلیز یہ انجیکشن منگوا دیں، یہ یہاں سے نہیں ملیں گے. وہ ڈاکٹر سے لسٹ لے کر جلدی سے باہر نکلا تھا. سہیل صاحب نے آغا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. وہ سر کو ہاتھوں میں گراتے ہوئے سر جھکا گئے تھے. ہر ریسیپشن پر کچھ پیپرز بھرنے چلا گیا تھا. وہ جلدی سے کپبورڈ سے اپنی نیلی شیشوں والی چادر نکال کر سر پر ڈالتے ہوئے پرس اٹھاتی ہوئی پیروں میں ڈھیلی سی جوتی ڈالتے ہوئے باہر نکلی. جب قصہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑا تھا. خبردار، اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی. جا رہی ہوں میں انکل آغا کو سب بتا دوں گی اور شاویر بھائی کو بھی. یہ سب آپ نے اور آپ کی بیٹی نے کیا ہے. زنیرہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی چیخی. کوئی پچھتاوا نہیں مجھے. اس منحوس کی وجہ سے میری بیٹی اپنے حق سے محروم ہو گئی. وہ آغا جو ہر وقت ماریا کی حیرت پوچھتے رہتے تھے، وہ اس منحوس ناجائز لڑکی پر ساری محبتیں لٹا رہے ہیں. قصہ بیگم نے تنگ آ کر کہا. وہ ساری محبتیں عشیق پر نچھاور نہیں کرتے تھے. آپ کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا رہا. وہ ماریا کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتے تھے. آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے آج وہ لڑکی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے. آپ کی اصلیت میں آغا انکل کو بتا کر ہی رہوں گی. آنسو صاف کرتی وہ چیخ کر بولی اور آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے جاؤ. خرب نے میرے کہنے پر یہ شادی کی تھی. میرے کہنے پر وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے. ان کی بات اس کے قدموں کو سخت کر گئی. دل تیزی سے دھڑکا. وہ کیوں اسے کھونے کا سن کر ڈر گئی تھی. ٹھیک ہے، اسے طلاق دینی ہے، مجھے دے طلاق، لیکن آپ کی اصلیت میں سب کو ضرور بتاؤں گی. وہ تیزی سے کہتی ہوئی پیشانی پر چادر کھینچ کر درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی. قصہ بیگم کو ساکت چھوڑ کر اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کا ہون بہہ گیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر کشن میں جذب ہو رہے تھے. ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. آپ جلدی سے آ جائیں. میں آ رہا ہوں جانم. بس آپ کی آئس کریم لے کر. بس پہنچ رہا ہوں جانم. ایک اور آنسو ٹوٹ کر کشن میں جذب ہوا تھا. اس کی یادیں اس کے دل کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی. وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی. ہاتھ میں ڈاکٹر کے بتائے وہ مخصوص انجیکشن تھا. میں جلدی سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا جو اس نے آؤٹ آف کنٹری سے پرسنل فلائٹ کے ذریعے منگوائے تھے. ڈاکٹر کو انجیکشن تھمائے وہ آغا صاحب کے قریب پڑی ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا. آغا صاحب جو دونوں ہاتھ جوڑے پیشانی پر گرائے آنکھیں میچے دعا کر رہے تھے، اس کی موجودگی پر آنکھیں کھولتے اسے دیکھ گئے. یہ جس نے بھی کیا ہے نا، چھوڑوں گا نہیں. میں زندہ دفنا دوں گا جس نے بھی میری عشیق کو نقصان پہنچانے کی ہمت کی ہے. وہ جبڑے بیچے کرایا. آغا صاحب نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا. ہرب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا. جب وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتی گیلری میں انٹر ہوئی تھی، شاویر سمیت صاحب نے اسے دیکھا. اس کے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی. راستے میں اسے گاڑی نہیں ملی تھی. وہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی اور اس کے پیر سے بھی خون نکل رہا تھا. شاید راستے میں اسے کچھ لگا تھا. راستے میں اس کا شوز ٹوٹ گیا تھا جسے وہ وہیں پھینک یہاں تک پہنچی تھی اور ہانپ رہی تھی. ہرب اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا وہ جلدی سے شاویر کی طرف بڑھی. کیسی ہے عشیق اور آپ سب؟ وہ اس کے قریب رکتی دھیمے لہجے میں بولی. شاویر نے اسپاٹ نظر سے سر کو نام ہمبش دی تھی. وہ نم آنکھوں سے آئی سی یو کو دیکھ گئی تھی جس پر ریڈ سائن کا بورڈ روشن تھا. آپ میری بات سنیں. اس کا ہاتھ پکڑتی ہانپتی ہوئی وہ جلدی سے بولی. ہرب نے سرد نظروں سے اسے اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھا. وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے ساتھ اٹھ کر گیا تھا. ہرب نے انہیں ساتھ جاتے دیکھ مٹھیاں بھینچی مگر کچھ نہیں بولا. سہیل صاحب تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہے تھے. انہوں نے شہنشاہ صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے اور معمولی پریشانی پر بھی ان کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا جو ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا. دائم آفس میں تھا. شان کے ساتھ مرجان اور زارا کو اطلاع کسی نے نہیں دی تھی. ہرب چلتا ہوا گیلری سے گارڈن کی طرف نکل گیا تھا. مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے بھائی. یہ سب قصہ امی نے کیا ہے. انہوں نے ہی عشیق کو زہر دیا ہے. وہ خامتی ہوئی جلدی سے بولی جبکہ اس کی بات سن کر سرد سے مٹھیاں بھیجتی اس کے بازو کے مسل ٹائٹ ہوئے. وہ پیشانی میں پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں واضح ہوئیں. وہ بہت تکلیف کے ساتھ ضبط کر گیا کیونکہ اس وقت اس کی اینجل کو اس کی ضرورت تھی. ہمیں پتہ تھا وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں مگر ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. اگر ہم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید آج عشیق کے ساتھ یہ نہ ہوتا. ہرب نے دور سے انہیں دیکھا تھا. وہ اس کے کندھے تھامے کھڑا تھا. ہرب نے بے ساختہ مٹھیاں بھینچی تھی. بھائی ہمیں نہیں پتہ تھا وہ عشیق کو زہر دے چکی ہیں. وہ سر کو دھیرے سے ہلاتی اور روتے ہوئے بولی. ہمیں معاف کر دیں، اس میں ہماری بھی غلطی ہے. وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی. آپ جا سکتی ہیں. وہ اسپاٹ لہجے میں بولا. بھائی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم سب دعا کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتی اسے تسلی دیتی ہوئی بولی. اس نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا. زنیرہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی جلدی سے اس کے پیچھے گئی تھی.